एक दिन जब अम्मी बहन के साथ अस्पताल गई तो बहनोई मुझे अकेली को घर में देखते ही गर्म हो गया। मैं किचन में खाना बनाने गई तो वो मेरे पीछे ही आ गए और मुझे मनाने लगा। जब मैंने इनकार किया तो उसने मेरे दोनों बाजू पकड़े और बड़े जोश से मुझे 3 बार फारिग। हमारा कोई भाई नहीं था, हम सिर्फ 2 बहनें थीं और एक दूसरे पर जान निछावर करते थे। कुछ महीने पहले जब मेरी बहन की शादी हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया हो। आज कई दिनों बाद मेरी बहन और बहनोई हमसे मिलने के लिए हमारे घर आए थे और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन इन्हें आए भी थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरी बहन को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी, जिस वजह से अम्मा उसे अपने साथ ले गई और दोनों अस्पताल चले गए। और जाते हुए अम्मा ने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि तुम अपने बहनोई के लिए खाने का बंदोबस्त करो, हम तब तक अस्पताल से हो आते हैं। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा बहनोई रह गए थे, इसलिए मैं खामोशी से किचन में चली गई और खाना बनाने में लग गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया हो। जब मैंने पलटकर देखा तो एक लम्हे के लिए मेरी सांसें जैसे रुक गई थी, क्योंकि मेरे पीछे मेरा बहनोई खड़ा था जो अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अनोखी सी चमक थी और वो मुझे सर से पांव तक घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पलक झपकते ही मुझे अपनी नजरों से ही निकल जाएगा। उसके बदले हुए अंदाज को देखकर मेरे दिल में फौरन यह एहसास उभरा, जरूर कुछ न कुछ गलत होने वाला है। लेकिन मैंने खुद को संभाला और धीमे लहजे में अपने बहनोई से पूछा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? मेरी बात सुनते ही उसने दोबारा से मेरे वजूद पर नजरें जमा दी। उसकी निगाहें मेरे जिस्म पर इस अंदाज से जमी हुई थी जैसे वो हर चीज को अपने जहन में कैद करना चाहता हो। मैंने जल्दी से दुपट्टा तलाश करने की कोशिश की ताकि खुद को ढांप सकूं, मगर मैं नाकाम रही क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने दुपट्टा ओढ़ा ही नहीं था। उसकी नजरें मेरे लिबास और जिस्म पर शिद्दत से मरकूज थी कि मुझे लगा वो मुझे निगाहों में ही नाप रहा है। इधर मेरी अपनी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे अचानक क्या हो गया है। कल तक वो मुझसे बड़ी मोहब्बत, नरमी और इज्जत से पेश आता था, मुझे छोटी से छोटी बात पर भी समझाता रहता था। लेकिन आज न जाने क्यों इसका अंदाज, रवैया और नजरों की तपश, सब कुछ बदला सा लग रहा था। फिर वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया और मुझसे सवाल किया कि तुम्हारी माँ और बहन को आने में कितना वक्त लगेगा। मैंने घबराकर एक गहरी सांस ली और झूठ बोल दिया कि वो 5 मिनट में आने वाले हैं। हालांकि सच ये था कि उनकी वापसी में अभी 1 घंटा बाकी था। उसकी सवालात और हरकत से मुझे साफ अंदाजा हो गया था कि वो मुझसे क्या चाहता है, लेकिन मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकती थी। मुझे इस तरह के मामला से हमेशा खौफ महसूस होता था और मैं कभी भी अपनी बहन के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकती थी। मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो शख्स मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और चालाक होगा। वो हालात को इस नतीजे पर ले आएगा कि मैं कुछ भी समझने और फैसला करने की काबिल ना रहूंगी। वो खामोशी से मुझ तरफ बढ़ता चला आ रहा था। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था वैसे वैसे मेरी हालत भी खराब होती जा रही थी। मैंने बेख्तियार उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला, मगर मेरी इस हरकत पर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दिया। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता मैंने फौरी बहाना कर दिया कि खाना तैयार हो चुका है और मुझे गर्मी महसूस हो रही है, इसलिए मैं फ्रेश होने के लिए कमरे में जा रही हूँ। मेरी बात सुनते ही तेजी से इस बात में सर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे से वो मुस्कुराहट अब भी खत्म नहीं हुई थी। जब तक मैं किचन से बाहर निकली मुझे मुसलसल अपनी पीठ पर उसकी नजरों की तपश महसूस होती रही। मैं जैसे ही कमरे के करीब पहुंची तो अचानक नुकरानी की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि वो पिछले 2 हफ्ते से अपने गांव पर छुट्टी पर गई हुई थी और इस दौरान घर के तमाम काम मैंने ही संभाले थे। उसे देखकर मेरी खुशी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि मुझे अपनी हिफाजत का एहसास होने लगा था। इसी खुशी में बेसाख्ता उसके गले लग गई। मेरी ये गैर मुतवक्का हरकत देखकर नुकरानी हैरत में पड़ गई, क्योंकि इस घर में काम करने वाले भी जानते थे कि मैं किसी के साथ घुलती मिलती नहीं। गले लगाना तो दूर, मैं तो किसी को सीधे मुंह सलाम तक नहीं करती थी और नुकरानियों की तरफ देखना भी मुझे पसंद नहीं था। मगर आज न जाने क्यों उससे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून सा महसूस हुआ था। नुकरानी भी मेरी यह हालत देखकर हैरत सदा हो गई। नरमी से पूछने लगी, बीवी जी आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने फौरन खुद को संभाला, तेजी से इस बार में सर हिलाते हुए कहा, हाँ सब खैरियत है, तुम फौरन जाकर बाकी का घर का काम संभालो। मेरी बात सुनकर वो सीधी किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन अभी वो किचन में दाखिल भी नहीं हुई थी कि अचानक मेरा बहनोई वहां आ पहुंचा और उसे रोककर सख्त लहजे में कहने लगा कि वो फौरन वापस अपने घर चली जाए।
اس کی یہ بات سن کر میں ششدر سی رہ گئی، حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی وہ نکرانی کو اس وقت واپس بھیجنے کی بات کرے گا۔ نکرانی بھی حیرت اور الجھن میں مبتلا ہو گئی، کبھی میری طرف دیکھتی تو کبھی اس کی طرف، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ کس کی بات مانے۔ پھر اس نے اچانک پوچھا، بڑی بیوی جی کہاں ہے؟ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دے پاتی، میرا بہنوئی فوراً بول اٹھا، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے، طبیعت رات سے ٹھیک نہیں ہے، اور میری بیوی بھی انہی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ ملازمہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں ان کے پاس جاتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھی، میرا بہنوئی اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس بار انتہائی سخت لہجے میں بولا، جب میں نے کہہ دیا تم گھر جاؤ اور کل آنا تو کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ اس کا انداز اور لہجہ یکدم بدل چکا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے آج سے پہلے کبھی اتنا شدید غصے میں نہیں دیکھا۔ نکرانی بھی خوف زدہ ہو گئی، فوراً ہاتھ جوڑ کر بولی، معاف کیجیے گا صاحب، اگر میری بات سے آپ کو غصہ آیا ہو، میں ابھی جا رہی ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرا دل جیسے لرز اٹھا، میرے اندر خوف نے جڑیں پکڑ لی۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اب کوئی بھی مجھے بہنوئی کے ارادوں سے نہیں بچا سکتا۔ اس کے چہرے کے تاثرات، بدلتی ہوئی نظریں اور غصے کے بعد ابھرتی ہوئی وہی مسکراہٹ کہ سب کچھ مجھے شدید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ نکرانی 5 منٹ بعد گھر سے رخصت ہو گئی اور جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی، میرا بہنوئی دوبارہ میری طرف متوجہ ہوا اور اس کے چہرے پر ایک بار پھر وہی عجیب مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ پھر وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا، آج میں تمہارے ساتھ کچھ وقت تو گزارنا چاہتا ہوں، اس دوران کسی کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ تم جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ۔ اس کی یہ بات اتنی عجیب اور معنی خیز تھی کہ میں چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی، جیسے اس کے ارادوں کو بھانپنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے وہ میرے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا پھر میں خود کو سنبھالتے ہوئے اس سے کہا، آپ میرے ساتھ وقت کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھ سے تنہائی میں کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی ضروری بات ہے تو آپ ابھی کہہ دیں، کیونکہ میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتی۔ میری بات پر وہ زور زور سے ہنسنے لگا، پھر بڑے عجیب انداز میں بولا، یہ باتیں کرنے والی نہیں بلکہ سمجھانے والی ہے، تمہیں سمجھانے میں شاید مجھے کافی وقت لگ جائے۔ اس کے لہجے اور انداز نے میرے اندر خوف کی لہر دہرا دی اور میں دل ہی دل اس کے ارادوں کو بہت حد تک سمجھ چکی تھی، لیکن میں نے خود کو ظاہری طور پر مضبوط اور بے فکر ظاہر کیا، کیونکہ کچھ دیر پہلے میں نے اپنی امی کو فون کیا، ان سے کہا تھا میں مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگ رہا ہے، آپ دونوں کب تک واپس آئیں گے؟ تو اماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا تھا، فکر مت کرو، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گی۔ یہ جان کر میں نے وقتی طور پر خود کو تھوڑا مطمئن محسوس کیا اور ظاہری مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے امید تھی وہ کچھ کہنے یا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، لیکن میں نے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آئندہ اس سے اور زیادہ محتاط رہوں گی۔ اس کی نظریں جس انداز سے میرے جسم کا جائزہ لے رہی تھی وہ مجھے شدید ناگوار لگ رہا تھا۔ اس کا گھورنے کا انداز نہایت غیر مناسب اور تکلیف دہ تھا۔ میں اندر سے شدید غصے میں تھی، مگر مجبوراً اس وقت مجھے اپنے غصے کو نگلنا پڑا، کیونکہ یہ بات بھی ایسی تھی جس سے میں اپنی بہن سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں نے اسے سچ بتا دیا تو اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان ایسا طوفان اٹھے گا جو شاید ساری زندگی کے لیے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دے، اور ان کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو جائے گی جسے چاہ کر بھی نہیں گرایا جا سکے گا۔ یہ بہن کا گھر خراب کرنے کا رسک تو میں کسی صورت بھی نہیں لے سکتی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اپنے انداز میں اس معاملے سے نپٹوں گی، کوئی ایسا کام کروں گی جس سے نہ صرف میری عزت میں محفوظ ہو جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے بہنوئی کو بھی سبق حاصل ہو جائے۔ مگر میں یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ پرانا کھلاڑی ہے۔ پھر میں نے جلدی سے الماری کھولی، اپنے لیے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ واش روم میں بھی مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر ابھی بھی میرا باہر نکلنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ جو بھی تھا، میں عورت ذات تھی، کب تک ایک مرد کے ساتھ مزاحمت کر لیتی۔ اسی خوف سے میں واش روم میں قید رہی، سوچتی رہی کہ اب کیا کیا جائے، 1 گھنٹہ یہاں پر رک کر انتظار کیا جائے یا باہر نکلا جائے۔ پھر میں واش روم کے دروازے سے کان لگا کر آہٹ سننے کی کوشش کی، لیکن باہر سے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنا دروازہ اچھی طرح سے لاک کیا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے تھوڑا سا سکون ملا اور میں واش روم سے باہر نکل گئی، لیکن جیسے ہی میں باہر نکلی سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا بہنوئی کھڑا تھا، جو اس وقت بہت ہی بری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔
اس کا بس چل رہا تھا کہ وہ فوراً ہی مجھ پر جھپٹ پڑے۔ اس کو دیکھ کر میری زبان ہلکانے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا آپ اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ پرسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وہی جو تم کب سے مجھ سے چاہ رہی تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور چلاتے ہوئے کہا، میں آپ سے ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی، بہتر یہی ہے کہ آپ اس وقت میرے کمرے سے باہر نکل جائے۔ مگر وہ کمرے سے نکلنے کے بجائے مسلسل میرے وجود کو دیکھ رہا تھا، شاید اس لیے کیونکہ میں نے بہت ہی بے باک یا ماڈرن قسم کا لباس پہن رکھا تھا۔ پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اس طرح کے لباس نہیں پہننا چاہیے تھا، اپنے بہنوئی کی موجودگی میں تو بالکل بھی نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھائے، ابھی اور اس وقت یہاں سے نکلے۔ وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب وہ میری طرف قدم بڑھانے لگا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے مجھے اپنی روح جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، پلیز تم وہیں پر رک جاؤ، اور اسے دھمکاتے ہوئے کہا، دیکھو ابھی تھوڑی دیر میں امی بھی آنے والی ہیں، جیسی امی آئیں گی میں انہیں تمہاری حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہاری امی آج اس گھر میں واپس آئیں گی؟ اور اب تو اس کی بات سن کر میرے ہوش و حواس بھی اڑ گئے تھے۔ میں نے اسے پوچھا، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ پورے اصرار انداز میں مسکرانے لگا، کہنے لگا، مہنور کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک دن پہلے کال کر کے بتا دیا تھا کہ مہنور کو ہسپتال بھیجیں اور اسے 3 دن کے لیے ہسپتال میں رکھیں گے۔ میں نے تمہاری ماں کو اس کے ساتھ اسی وجہ سے بھیجا کیونکہ مجھے پتا تھا وہ اگلے دن واپس آئیں گی، لہٰذا وہ ایک دن اپنی بیٹی کے پاس بھی رکیں گی اور یہ ایک دن میرے پاس کافی ہے۔ میں تمہیں مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لوں۔ اب کی بار میں نے اپنے بہنوئی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں کہا کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں، لیکن جواب میں وہ مجھے کہنے لگے، ارے میں کب ایسا کر رہا ہوں؟ بلکہ تم ہی مجھے ہر بار اشارے دیتی تھی، تم ہی تو مجھے ہر بار اپنے پاس بلاتی تھی، تم ہی تو مجھے بہکانے کی کوشش کرتی تھی۔ بہنوئی کی یہ عجیب و غریب باتیں مجھے بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور انہیں کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے جھوٹ مت بولیں، میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، نہیں میں نے ایسا کبھی نہ چاہا۔ وہ جھٹ سے بولا، مگر میں تو اب یہی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے میری طرف بڑھا۔ اس نے میرے پاس اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے قریب کرتا یہ میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا، اچانک باہر دستک ہوئی۔ میں بھاگتی دروازے کی طرف گئی، میری سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن کھڑی تھی۔ اپنی بہن کو وہاں پر دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے چور نظروں سے اپنے بہنوئی کی طرف دیکھا، لیکن وہ پرسکون انداز میں کھڑا تھا۔ میرے بہنوئی کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، ارے آپ یہاں پر ہیں، میں آپ کو باہر ڈھونڈ رہی تھی۔ میری بہن بہت ہی نارمل انداز میں بات کر رہی تھی، کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اسے ہم دونوں پر کسی بھی قسم کا شک ہوا ہے۔ میں بھی اس صورت میں اپنی بہن سے اس طرح کی بات کر کے اسے بزر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب میں نے ایک بات طے کر لی تھی کہ میں اپنے بہنوئی سے فاصلے پر رہوں گی اور اب اسے زیادہ بات چیت بھی نہیں کروں گی، نہ ہی اس کے قریب جاؤں گی۔ آج بھی میں بڑی مشکل سے بچی تھی اور دوبارہ میں کبھی بھی اس کے قریب جانے کا رسک نہیں لوں گی۔ مجھے بہنوئی کی باتیں پریشان کر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں خود اسے ہی اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں، جبکہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، نہ ہی میں نے کبھی ایسا سوچا۔ پتہ نہیں اسے میری کس ادا سے ایسا لگا تھا کہ میں اسے ورگلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد امی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ امی کو پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کیا ہوا ہے۔ امی نے مجھے بتایا تمہاری بہن امید سے ہے۔ میں حیران ہو گئی اور امی کو کہنے لگی، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ آپ کو تو محلے میں مٹھائی بانٹنی چاہیے اور سب کو یہ خبر سنانی چاہیے۔ میں یکدم پرجوش ہو گئی تھی۔ خالہ بننے کا سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ امی کی اگلی بات سن کر میری یہ خوشی بھی ختم ہو گئی۔ امی نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہن بہت کمزور ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ بچہ ضائع کر دیا جائے تب ہی ٹھیک رہے گا، ورنہ تمہاری بہن نے اس بچے کو جنم دیا تو اس کی جان جا سکتی ہے اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی نہ بچ سکے۔ یہ کہہ کر امی نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ وہ واقعی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے امی کو تسلی دی اور کہا فکر نہ کریں، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تمہاری بہن ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک ہی ضد کر رہی ہے کہ اس نے اس بچے کو جنم دینا ہے۔ اس نے مجھے تمہاری بہنوئی کو بتانے سے بھی منع
کر دیا ہے اور مجھے قسم دی ہے کہ امی کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ میری بہن کے لیے بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ مجھے بھی اپنی بہن کی فکر ہونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ ان دنوں ہمارے گھر میں بہنوئی کا آنا جانا کافی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ بہانے بہانے سے ہمارے گھر آنے لگا تھا اور زیادہ تر وقت اسی وقت آتا تھا جب امی گھر پر موجود نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات تو میں اسے دروازے سے ہی واپس بھیج دیتی، لیکن جس دن وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا اس دن اسے گھر سے نکالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن میں شکر ادا کرتی تھی کہ نوکرانی گھر موجود ہوتی تھی۔ کم از کم اس کی موجودگی میں وہ میرے ساتھ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر میں اس وقت سے ڈر رہی تھی جس وقت گھر پہ کوئی بھی موجود نہ ہو، اس دن میرا کیا ہوگا، یہ خیال سوچ کر میری روح کام چاہتی تھی۔ مگر میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت بھی میں جینز شرٹ میں ملبوس تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے نوکرانی کا بلاوا آ گیا۔ میں جلدی سے گئی۔ مجھے لگا کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن کچن میں کھڑی شخصیت کو دیکھ کر مجھے لگا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہاں پر میرا بہنوئی کھڑا تھا تو مجھے بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی اس نے مجھے روک دیا اور مجھے کہنے لگا، تم کیوں ہر بار مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہو؟ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں بار بار تمہیں دیکھوں؟ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کو کس بات سے ایسا لگا ہے میں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں؟ کیا میں نے آپ سے کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے؟ میں نے آپ کو کبھی کوئی ایسا اشارہ دیا ہے جس کی وجہ سے آپ بار بار مجھے یہی بات کہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، تم ہمیشہ مجھے اشارے دیتی ہو، تم ہمیشہ مجھے اپنے پاس بلاتی ہو۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اور مجھے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی دھمکیوں میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی وہ تیزی سے میری طرف بڑھا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا، مجھے دیوار سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، ابھی بھی تم مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو، ابھی بھی تم چاہ رہی ہے کیونکہ میں تمہارے وجود کو دیکھتا رہوں اور تم سے کچھ ایسا ویسا کروں جس کی تمہیں طلب ہے۔ میں نے خود کو اس کے ہاتھوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ میں چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف مجھے یہ بھی ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ نوکرانی وہاں پر آ جائے۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہنوئی کہنے لگا، فکر مت کرو، اسے میں نے گھر سے باہر بھیج دیا ہے، اب وہ دوبارہ یہاں پر نہیں آئے گی، اب ہم دونوں یہاں بالکل اکیلے ہیں۔ اب تو میں نے گھر کا مین دروازہ بھی اندر سے لاک کر دیا ہے، اگر کوئی آئے گا تو پتہ چل جائے گا، لیکن وہ دروازہ بھی میں اب اسی وقت کھولوں گا جس وقت میرا کام مکمل ہو جائے گا۔ اتنے عرصے سے تم مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو، لیکن معذرت کہ میں تمہیں وقت ہی نہیں دے پا رہا۔ اس کی بات سن کر میں اونچی آواز میں رونے لگی اور اس سے کہنے لگی، خدا کے لیے جھوٹ مت بولو، مجھ پر رحم کرو، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، میں جانتی ہوں کہ لڑکیوں کے پاس عزت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تم بار بار اس طرح کی باتیں کر کے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو، تمہیں اپنی عزت پیاری ہے لیکن تمہیں اپنی عزت کی حفاظت کرنا نہیں آتا۔ اب اس نے سنجیدگی سے کہا، وہ پیچھے کی طرف ہٹ گیا، تم ہمیشہ ایسے کپڑے پہنتی ہو جو لڑکوں کو تمہاری طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ میری جینز اور شرٹ کی طرف تھا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور اس سے کہا، آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، آئندہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آ چکا تھا، کچھ لڑکے میرے پیچھے چلے آئے تھے، اس کی وجہ یہی تھی میرا جسم اس طرح کے کپڑوں میں نمایاں ہو رہا تھا۔ اب جا کے مجھے پتا چلا کہ بہنوئی اسی وجہ سے میری طرف متوجہ ہوا تھا کیونکہ میں ہمیشہ اس کے سامنے بے باک لباس پہن کر جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے جذبات بے قابو ہو جاتے تھے، اور اس نے یہ سارا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تاکہ وہ مجھے اس چیز کا احساس دلا سکے کہ میں اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہی ہوں۔ مجھے اس چیز کا بہت اچھی طرح سے احساس ہو گیا تھا، مجھے اپنی غلطی کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ مجھے میرا بہنوئی ہمیشہ ہی باتوں باتوں میں سمجھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس طرح کا لباس نہ پہنا کرو، لیکن میں اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی، ہٹ دھرمی دکھاتی تھی۔ وہ مجھے اچھے طریقے سے سبق سکھانا چاہتا تھا اور مجھے یہ بتانا چاہتا تھا کہ لڑکیوں کی عزت ہمیشہ ہی اچھے لباس میں کی جاتی ہے۔ جو لڑکے اس طرح کا لباس پہنتی ہے، نہ تو ان کے اپنے ان کی عزت کرتے ہیں اور نہ ہی پرائے ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا۔ اب میں ایک مناسب لباس پہننے لگی تھی، قمیض شلوار اور دوپٹہ پھیلا کر اوڑھتی تھی اور مجھے اندازہ ہوا تھا کہ کتنے باریک کپڑے پہنتی تھی جن میں سے میرا سارا جسم نمایاں ہو جاتا تھا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپ کر باہر جاتی تھی۔ اس تبدیلی کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ لوگ بھی انہی لڑکیوں کی عزت کرتے ہیں جو اپنی عزت خود کرتی ہیں۔
और इस्लाम हमें मुकम्मल पर्दा करने की तालीमात देता है, और एक हम है जो इस्लामी तालीमात को नजरअंदाज करके खुद अपनी नुमाइश करते हैं, और फिर जब हम इस गुनाह के नताइज भुगतने पड़ते हैं तो हम सारा कसूर दूसरों पर डाल देते हैं, क्योंकि ये अटल हकीकत है कि मक्खियां हमेशा उसी चीज पर बैठती हैं जिसे ढांप कर ना रखा जाए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।